अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमानु मिन्ना मिन अहलिल बैत औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। तो बाज़ इंसान ऐसे होते हैं कि जो माँ के पेट से ही खुशबख्त और सआदतमंद होते हैं, उनके मुक़द्दर में सआदतमंदी और खुशबख्ती माँ के पेट में लिख दी जाती है। तो उन्हीं में से एक नाम सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम सलमान है। अबू अब्दुल्ला आपकी कुन्नियत है। सलमानुल खैर के लक़ब से मशहूर हैं। गोया सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खैर मुजस्सम थे। मुल्क फ़ारस के राम हुरमुज़ के मुज़ाफ़ात में एक बस्ती थी जिसका नाम जई था। आप वहाँ के रहने वाले थे। फ़ारस के शाही ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था। जब कोई शख्स सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछता इब्नु मन अंता, आप किसके बेटे हैं, तो ये जवाब देते अना सलमान इब्नुल इस्लाम, मैं सलमान इस्लाम का बेटा हूँ। यानी मेरे रूहानी वजूद का सबब इस्लाम है और वही मेरा मुरब्बी है। फ़निअमल अबू वनिअमल इब्न, बस क्या ही अच्छा बाप है और क्या ही अच्छा बेटा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र बहुत ज़्यादा हुई। तो बाज़ रात कहते हैं कि हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना पाया, और बाज़ कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना तो नहीं पाया, लेकिन उनके सहाबी और हवारी का ज़माना पाया। और बाज़ ये कहते हैं कि आपकी उम्र 250 साल से ज़्यादा है। और बाज़ अहले इल्म ये कहते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 350 साल तक जिंदा रहे। लेकिन 250 साल में तो किसी को शक नहीं, सारे अहले इल्म इस पर मुत्तफ़िक हैं, सारे मुअर्रिख़ीन इस पर मुत्तफ़िक हैं कि आपकी उम्र 250 साल से कुछ ज़्यादा ही थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का वाक़या खुद अपनी ज़ुबान से इस तरह बयान किया कि मैं मुल्क फ़ारस में एक बस्ती जई का रहने वाला था। मेरा बाप अपने शहर का बड़ा ज़िम्मेदार था और सबसे ज़्यादा मुझे महबूब रखता था। मेरी ऐसे हिफाजत करता था जैसे लोग अपनी कुंवारी बेटियों की हिफाजत करते हैं। वो मुझको घर से बाहर नहीं जाने देते थे। हम मज़हबन मजूसी थे, आग की पूजा करने वाले। तो मेरे बाप ने मुझे आतिश गदा का मुहाफ़िज़ और निगाहबान बना रखा था कि किसी वक़्त आग बुझने न पाए। एक मरतबा मेरा बाप तामीर के काम में मशगूल था, इसलिए मजबूरन मुझको ज़मीन और खेत की खबरगिरी के लिए भेजा और ये ताकीद की कि देर न करना। मैं घर से निकला तो रास्ते में एक गिरजा था। तो जब मैं उसके करीब से गुजरा तो अंदर से मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो मैं देखने के लिए गिरजा के अंदर गया तो क्या देखा कि ईसाइयों की एक जमात है जो नमाज में मशगूल है। मुझको उनकी इबादत पसंद आई और अपने दिल में ये कहा कि ये दीन हमारे दीन से बेहतर है। मैंने इन लोगों से दरियाफ्त किया कि इस दीन की असल कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि मुल्क शाम में। इसी में आफ्ताब गुरूब हो गया। बाप ने इंतजार करके तलाश में कासत दौड़ाए। जब घर वापस आया तो बाप ने दरियाफ्त किया कि बेटे तू कहाँ था। मैंने तमाम वाक़या बयान किया तो बाप ने कहा इस दीन यानी ईसाइयत में कोई खैर नहीं, तेरे ही बाप दादा का दीन यानी आतिश परस्ती बेहतर है। मैंने कहा हरगिज नहीं, खुदा की कसम ईसाइयों ही का दीन हमारे दीन से बेहतर है। तो मेरे बाप ने मेरे पैरों में बेड़ियां डलवा दी और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। जैसे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ला इन इत्तखज़्ता इलाहन गैरी ला अजअलन्नका मिनल मस्जूनीन, कि अगर तूने मेरे सिवा किसी को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैद कर दूंगा। तो मैंने पोशीदा तौर पर ईसाइयों से कहला भेजा कि जब कोई काफिला शाम को जाए तो मुझको इतला करना। चुनाचे उन्होंने मुझको एक मौका पर इतला दी कि ईसाइयों के ताजरों का एक काफिला शाम वापस जाने वाला है। मैंने मौका पाकर बेड़ियां अपने पैर से निकाल फेंकी और घर से निकलकर उनके साथ हो लिया। शाम पहुंचकर दरियाफ्त किया कि ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने एक पादरी का नाम बतलाया। मैं इसके पास पहुंचा और इससे अपना तमाम वाक़या बयान किया और ये कहा कि मैं आपकी खिदमत में रहकर आपका दीन सीखना चाहता हूँ। मुझको आपका दीन बड़ा महबूब है, बड़ा पसंद है। आप इजाज़त दें तो मैं आपकी खिदमत में रहूँ
رہوں اور دین سیکھوں اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھا کروں۔ اس نے کہا بہتر ہے، لیکن چند روز کے بعد تجربہ ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہ تھا، بڑا ہی حریص اور لالچی تھا، دوسروں کو صدقات اور خیرات کا حکم دیتا اور جب لوگ روپیہ لے کر آتے تو جمع کر کے رکھ لیتا اور فقراء و مساکین کو نہ دیتا۔ اسی طرح اس نے اشرفیوں کے 7 مٹکے جمع کر لیے۔ جب وہ مر گیا اور لوگ اس نے عقیدت کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے لوگوں سے اس کا حال بیان کیا اور وہ 7 مٹکے دکھلائے۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا خدا کی قسم ہم ایسے شخص کو ہرگز دفن نہ کریں گے۔ بلاخر اس پادری کو سولی پر لٹکا کر سنگسار کر دیا گیا، اس کو پتھر مارے گئے اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو بٹھا دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے زائد کسی کو عالم اور ان سے بڑھ کر کسی کو عابد اور زاہد، دنیا سے بے تعلق اور آخرت کا شائق اور طلبگار، نمازی اور عبادت گزار نہیں دیکھا۔ اور جس قدر مجھ کو اس عالم سے محبت ہوئی اس سے پہلے کبھی کسی سے اس قدر محبت نہیں ہوئی۔ میں برابر اس عالم کی خدمت میں رہا۔ جب ان کا آخری وقت آ گیا تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ کو وصیت کیجئے اور بتلائیے کہ آپ کے بعد کس کی خدمت میں جا کر رہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ موصل میں ایک عالم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آ گیا اور ان کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نسخیبین میں ایک عالم کے پاس جا کر رہا اور ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہر عموریہ میں ایک عالم کے پاس رہا۔ جب ان کا بھی انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا کہ میں فلاں فلاں عالم کے پاس رہا، اب آپ بتلائیں کہ میں کہاں جاؤں۔ اس عالم نے کہا میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا علم نہیں جو صحیح راستہ پر ہو اور میں تم کو اس کا پتہ بتاؤں، البتہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو ان قریب ہے اور جو دین ابراہیمی پر ہوگا، عرب کی سرزمین پر اس کا ظہور ہوگا، ایک نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اگر تم سے وہاں پہنچنا ممکن ہو تو ضرور پہنچنا۔ ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ صدقہ کا مال نہ کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ان کے دونوں شانوں کے قریب مہر نبوت ہوگی، جب تم ان کو دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اسی اثنا میں میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں بھی جمع ہو گئی تھیں۔ اتفاق سے ایک قافلہ عرب کو جانے والا مجھ کو مل گیا۔ میں نے ان سے کہا تم لوگ مجھ کو ساتھ لے چلو، یہ گائے اور بکریاں سب کی سب تم کو دے دوں گا۔ ان لوگوں نے اس کو قبول کیا اور مجھ کو ساتھ لے لیا۔ جب وادی قرا میں پہنچے تو میرے ساتھ یہ بدسلوکی ان لوگوں نے کی کہ مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب اس کے ساتھ میں آیا تو کھجور کے درخت دیکھ کر خیال ہوا کہ شاید یہی وہ سرزمین ہے، لیکن ابھی پورا اطمینان نہیں ہوا تھا کہ بنو قریظہ کا ایک یہودی ان کے پاس آیا جو ان کا رشتہ دار تھا اور مجھ کو اس سے خرید کر مدینہ لے آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو خدا کی قسم مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور یقین کیا کہ یہی وہ شہر ہے جو مجھ کو پادری نے بتلایا تھا۔ صحیح بخاری میں خود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اس طرح 10 مرتبہ سے زیادہ فروخت ہوا ہوں۔ لوگوں نے سلمان کو بار بار بے رغبتی کے ساتھ دراہم یعنی چند درہموں میں فروخت کیا، لیکن اس کی اصلی قیمت کو کسی نے نہ پہچانا۔ میں مدینہ میں اس یہودی کے پاس رہا اور بنو قریظہ میں اس کے درختوں کا کام کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، مگر مجھ کو غلامی اور خدمت کی وجہ سے مطلق علم نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کام کر رہا تھا اور میرا آقا درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک یہودی آیا جو میرے آقا کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ کہنے لگا خدا بنی کیلا یعنی انصار کو ہلاک کرے کہ قباء میں ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نبی اور پیغمبر ہے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ سننا تھا کہ مجھ کو لرزہ اور کپکپی نے پکڑ لیا اور مجھ کو یہ غالب گمان ہو گیا کہ اپنے آقا پر اب گرا۔ وہ دونوں یہودی ان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر سخت متعجب تھے اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان حال سے یہ شعر پڑھ رہی تھی، خلیلی لا واللہ ما انا منکما
اذا علم من آل لیلا بدا لیا، اے میرے دوست خدا کی قسم میں اب تم میں سے نہیں رہا جبکہ مجھ کو دیار لیلا کا کوئی پہاڑ نظر آ گیا۔ بہرحال دل کو تھام کر درخت سے اترا اور اس آنے والے یہودی سے پوچھنے لگا، بتاؤ تو صحیح تم کیا بیان کر رہے ہو، وہ خبر ذرا مجھ کو بھی سناؤ۔ یہ دیکھ کر میرا آقا غصے ہو گیا اور زور سے ایک تماچا میرے رسید کیا اور کہا، تجھ کو اس سے کیا کام، تو اپنا کام کر۔ جب شام ہوئی اور کام سے فراغت ہوئی تو جو کچھ میرے پاس جمع تھا وہ سب ساتھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ سب حضرات صاحب حاجت ہیں، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے صدقہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مطہرہ کے لیے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اجازت دے دی کہ تم لے لو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں واپس ہو گیا اور پھر کچھ جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ پیش کروں، صدقہ تو آپ قبول نہیں فرماتے، یہ ہدیہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کو قبول فرما لیا اور خود بھی اس میں سے کھایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری نشانی نبوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی۔ میں واپس آ گیا اور 2-4 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جنازہ کے ہمراہ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا اور سامنے سے اٹھ کر پیچھے آ بیٹھا تاکہ مہر نبوت دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو پشت مبارک سے اٹھا دیا۔ میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اٹھ کر مہر نبوت کو بوسہ دیا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سلمان سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور جس طرح اے ابن عباس میں نے اپنا یہ واقعہ بیان کیا، اسی طرح میں نے تفصیل کے ساتھ یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا، اور اسی وقت میں مشرف با اسلام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد اپنے آقا کی خدمت میں مشغول ہو گیا، اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان اپنے آقا سے کتابت کر لو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آقا سے کہا، آقا نے یہ جواب دیا کہ تم 40 اوقیہ سونا ادا کرو اور 300 درخت کھجور کے لگا دو، جب وہ بار آور ہو جائیں یعنی پھل دینے لگیں تو تم آزاد ہو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان تو اس کے ساتھ کتابت قبول کر لے اور یہ معاہدہ کر لے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ عقد کتابت قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دی کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی کھجور کے پودوں سے امداد کرو۔ چنانچہ کسی نے 30 پودوں سے، کسی نے 20 پودوں سے اور کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودوں سے امداد کی۔ جب پودے جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان ان کے لیے گھڑے تیار کرو۔ جب گھڑے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی۔ 1 سال گزرنے نہ پایا کہ سب کو پھل آ گیا، سارے پودے پھلدار ہو گئے اور کوئی پودا ایسا نہ رہا جو خشک ہو گیا ہو، سب کے سب سرسبز و شاداب ہو گئے اور سب پر پھل آ گیا۔ درختوں کا قرض تو ادا ہو گیا، صرف دراہم باقی رہ گئے۔ تو ایک روز ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انڈے کی مقدار سونا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسکین مکاتب یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں، اس کو بلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انڈے کی مقدار سونا عطا فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا فرمائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونا بہت تھوڑا ہے، اس سے میرا قرض ادا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ
اللہ اسی سے تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ چنانچہ میں نے اس کو تولا تو پورا 40 اوقیہ تھا، میرا کل قرض ادا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں شریک ہوا۔ اس کے بعد تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہا۔ تو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلمان کا اگر نام پوچھو تو عبداللہ ہے، نسبت پوچھو تو ابن الاسلام یعنی اسلام کا فرزند ارجمند ہے، سرمایہ اور دولت پوچھو تو فقر ہے، دکان ان کی مسجد ہے، کمائی ان کا صبر ہے، لباس ان کا تقوی ہے، تکیہ ان کا بیداری ہے۔ ان کا خاص اعزاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اعزاز و اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اگر ان کا ارادہ اور مقصد پوچھتے ہو تو اللہ کی ذات اور اس کی خوشنودی ان کا مقصد ہے، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ کہاں جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ جنت کے راستے پر جا رہے ہیں، اور اگر یہ پوچھتے ہو کہ اس سفر میں ان کا ہادی اور رہنما کون ہے تو خوب جان لو کہ امام المتقین، ہادی الخلائق الی رب العالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔